वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज के लिए हमने एक खसूसी प्रोग्राम जो है उसको तरतीब दिया है और कोशिश हमारी ये है कि हम ऐसे इश्यूज़ पे बात करें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी ख़बरों में डायरेक्टली तो नहीं आते, मगर जो ख़बर होती है या जो इवेंट होता है वो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन इन्हीं इश्यूज़ से होता है, मगर हम ख़बर डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, मगर जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनके पीछे ख़यालात हैं या आइडियाज़ हैं, उन पर हम कभी बात कर नहीं पाते। तो आज कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही कुछ ख़यालात और ऐसे ही कुछ आइडियाज़ पर बात करें कि आज के पाकिस्तान के अंदर क्या जो एक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है, यानी कि जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटरफेथ हार्मनी, वो कितनी अहम है या कितनी ज़्यादा है, और अगर उसको हमने बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। साथ में हम बात करेंगे बर्दाश्त की, यानी टॉलरेंस और प्लूरलिज़म की, और हम ये भी बात करेंगे कि अगर टॉलरेंस और प्लूरलिज़म हमें चाहिए अपने मुआशरे के अंदर, तो इसका कितना ताल्लुक़ जो है वो इंटरफेथ हार्मनी से है। क्या ये एक ही चीज़ें हैं जिनका मुख्तलिफ हमने नाम रखा हुआ है, एक ही किस्म के आइडियल्स हैं जिनकी तरफ हमें बढ़ना है, चाहे हम उसको इंटरफेथ हार्मनी कहें या प्लूरलिज़म कहें या टॉलरेंस कहें, या ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और इसी के साथ जो एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट जो है वो जुड़ा हुआ है, जो इसकी हम बात करेंगे, और वो है मकालमे या डायलॉग की, कि कितना ज़रूरी है कि इन सब इश्यूज़ के लिए, बर्दाश्त का होने के लिए, प्लूरलिज़म का होने के लिए, कि हमें मालूम हो कि हम मुकालमा कैसे कर सकते हैं, डायलॉग कैसे कर सकते हैं, आपस में बातचीत कैसे कर सकते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर रादर देन टॉकिंग एट ईच अदर। और इसके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना ज़रूरी है। रोज़ इस तरह की कोई ख़बर आती है, कोई बात होती है, जिससे हमें ये एहसास होता है कि हमारे यहाँ टॉलरेंस कितनी कम होती चली जा रही है। उसका कभी कभी ताल्लुक़ मज़हब से होता है, कभी उसका ताल्लुक़ एथनिसिटी से होता है, कभी उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ ऐसी एक छोटी बात से होता है कि आप किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। मगर वो इसलिए लगता है कि हमें ये टॉलरेंस नहीं है क्योंकि हम अपनी बात दूसरे को समझा नहीं पाते या सिर्फ डिस्कस ही नहीं कर सकते। हम ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि किसी और का जो एक व्यू है या ओपिनियन है वो हमसे फ़र्क भी हो सकता है, मगर इसका ये मतलब शायद नहीं है कि वो गलत हैं और हम सही हैं, या वो सही हैं और हम गलत हैं। और इसका आजकल बहुत जो बात होती है और हम जो देखते भी हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इसका इजहार देखते हैं, जहां अगर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है और खुली होती है, तो आम तौर पे वो इतनी सख्त हो जाती है, इतनी अनप्लेजेंट हो जाती है कि उसको हम फिर ट्रोलिंग का नाम दे देते हैं। क्या वजह है इस सारी इंटॉलरेंस की, चाहे वो सोशल मीडिया या ट्विटर पे एक डिबेट हो, या हमारा अक़लियतों की तरफ रवैया हो, या हमारा रवैया हो एक दूसरे की तरफ जो हमसे थोड़े से भी फ़र्क हों। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर रुमाना बशीर साहिबा, जो एक माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और साथ में लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं आरिफा सैयदा साहिबा, जो एक मुअल्लिमा है और शी इज़ ऑल्सो एन ऑथर। और हमें यूएस से ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ऊपर डॉक्टर आदिल नजम, जो एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इन तीनों से हम गुफ्तगू करेंगे, बट इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे हमने आपसे ज़िक्र किया कि हम बात करेंगे इंटरफेथ हार्मनी की, प्लूरलिज़म की और टॉलरेंस की, और गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे रुमाना बशीर साहिबा से, जो हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। रुमाना साहिबा, प्रोग्राम से पहले आप और मैं अभी गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हैं तो आप एक माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट, और उस हवाले से हमारे दिमाग में एक इमेज होता है कि आप किस किस्म के काम कर रही होंगी। मगर आपने मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये बताया कि आप पीस बिल्डिंग के हवाले से मदरसे वालों के साथ भी काम करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस एग्जाम्पल से शुरू किए जाए, क्योंकि प्लूरलिज्म या टॉलरेंस या डिबेट की जो हम बात करें, इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा कि आप क्या एग्जैक्टली करती क्या हैं और आपको क्यों इंटरेस्ट हुआ ये करने में। मैं पिछले 22 साल से काम करती हूँ कि कोशिश करती हूँ तमाम कम्युनिटीज़ जो पाकिस्तान में हैं
وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کیسے رہ سکتی ہیں، پیسفل پاکستان کیسے بن سکتا ہے. تو میں تھوڑی سی کریکشن بھی کرنا چاہتی ہوں کہ میں صرف مائنورٹیز کی بات نہیں کرتی، میں سب کے رائٹس کی بات کرتی ہوں، کیونکہ پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے وہ الٹیمیٹ گول ہے میرے سارے کام کا. تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ ہم نے بہت کام کیا ریلیجس لیڈرز کے ساتھ، اسپیشلی مسلم ریلیجس لیڈرز، اور اس میں باقی ہندو اور کرسچن ریلیجس لیڈرز بھی آئے، لیکن بڑا گروپ جو تھا وہ مسلم ریلیجس لیڈرز کا. اور جب سٹارٹ کیا تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ بڑا مشکل ہوگا ان کو پڑھانا، ان کے ساتھ 4 دن کی ٹریننگ کنڈکٹ کرنا، شاید وہ نہ ہی مانے آپ سے ٹریننگ لینے. یہ مدرسے کے ٹیچرز تھے یا مدرسے کے طالب علم تھے؟ مدرسہ ٹیچرز اور سینئر جو ہے مذہبی رہنما، اس میں مدرسہ ہیڈز بھی. تو جب یہ گروپ فارم ہوتے چلے گئے اور ٹریننگز ہو رہی تھی تو مجھے بڑا مزہ آیا، کیونکہ اس ہال میں میں ہی خاتون ہوتی تھی اور میں وہ سارا 4 دن کی ٹریننگ جب کنڈکٹ کر رہی ہوتی تھی. تو میں یہاں اس فورم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تھینکس ٹو دیم، نہ صرف انہوں نے مجھے ایز اے ٹیچر ایکسیپٹ کیا، بلکہ جس طرح ہم آرگیومنٹس کو بلڈ کرتے تھے اور پھر ہم کروشل ایشوز کو بھی انڈر ڈسکشن لے آتے تھے، اور پھر ہم اس کو عقائد کی جنگ بنائے بغیر ہم عقائد کے ڈفرینس کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے تھے، سمجھ بھی رہے ہوتے تھے، اور پے آؤٹ ہم یہ نکال رہے ہوتے تھے کہ اوکے یہ ڈفرینس ہے ہی تو ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہیں. ادروائز اگر فیتھ بیسڈ ڈفرینس ہی نہ ہو تو پھر ڈفرینٹ فیتھس بھی نہ ہوں، مذہب ہی نہ ہو. تو جب ہم نے اس ڈفرینس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو پھر ہمیں لگا کہ اچھا معاملات تو کچھ الجھے ہوئے ہیں، اتنے خراب نہیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عارفہ سیدہ صاحبہ، اس وقت آپ کو کنورسیشن میں شامل کروں گی، اور یہی بات جو رومانہ صاحبہ نے کی کہ شاید کیا آپ کے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مختلف لوگ ہوں گے، مختلف مذہب ہوں گے، تو ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوگا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہی مطلب، اسی کو تو دنیا کہتے ہیں کہ ہم سب ہیں، وی آر آل ڈفرینٹ، چاہے وہ جو فرق ہے وہ مذہب کا ہو، یا وہ فرق ایتھنیسٹی کا ہو، یا وہ فرق ایونچولی اوپینین کا ہو. بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا، بہت اچھی بات ہے، اور آپ نے تعارف میں بھی ایک بہت اچھی بات کہی تھی. بات ساری یہ ہے کہ ہم ایک عجیب نہج پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں ہمارے ہاں اختلاف کا مطلب دشمنی ہو گیا ہے. اگر کہیں اختلاف نہیں ہوگا تو پھر ہم کل پرزے ہو کر رہ جائیں گے، صاحب احساس اور صاحب عقل انسان نہیں رہیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور مسلسل ہو رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے عدل کے معنی بدل رہے ہیں. عدل کے معنی ہیں شخصی انا پرستی، اور ہر کوئی خود کو کامل سمجھتا ہے اور دوسرے کو ناقص. اگر اس میزان سے شروع کریں گے تو فاصلہ کبھی کم نہیں ہو سکتا. جو اختلاف نہیں ہوتا ہم اسے بھی اختلاف بناتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مجھے پسند ہے وہ آپ کو پسند ہو، مگر یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ چونکہ ہماری پسند نہ ایک دوسرے سے الگ ہے اس لیے ہم ایک دوسرے کی کسی بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں مکالمہ نہیں ہے. دیکھیے، مکالمہ ہمیشہ اس معاشرے میں ہوتا ہے جہاں ایک دوسرے کو سننے کے لیے ذرا سی دیر کے لیے رک جایا جائے. ہماری تو ابھی بات پوری نہیں ہوتی، اور آپ کے یہ تمام ٹی وی کے چینلز اس بات کے گواہ ہیں کہ 5 لوگ اکٹھے بول رہے ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. ہم اس انا کے جو پھیر میں ہیں، اس انا کے جو چکر میں ہیں، تو اس سے ہم صرف ایک چیز پھیلا رہے ہیں، وہ وحشت اور شدت ہے. جب انسان خود کو سب سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، سمجھ لیجئے وہ وہی سب سے کمتر ہو گیا. اور جو دوسرے کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری عزت بڑھ رہی ہے، وہ بھی عزت نہیں بڑھ رہی. پچھلے 1 سال سے تو اس معاشرے کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے. ہم بات کا جواب گالی سے، اور اب تو گالی سے بھی آگے بڑھ گئے، گولی سے دیتے ہیں. آج ایک استاد نے ایک بچے کو اتنا مارا ہے کہ وہ جان سے گیا. کل پولیس والوں نے کسی کو اتنا مارا تھا کہ وہ جان سے گیا. اب ہم نے جو خدا کے کام ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری انا نے ہمیں بہت مضبوط کر دیا. سوال یہ پیدا ہے کہ کیا
ہمارے اندر وہ حص انصاف کی موجود ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ اگر دوسروں سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر ہم سے انصاف ہو سکتا ہے تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ انصاف کر سکتے. یہ جو یک طرفہ معاملہ ہے، ہر شخص ایک مورچہ بند ہو کے بیٹھا ہے، تو معاشرے میں گھٹن اور شدت اور وحشت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹر عادل نجم، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، آپ سے بھی پوچھیں گے کہ وڈ یو اگری ود عارفہ سیدہ صاحبہ کہ یہ پچھلے سال کے اندر حالات بہت خراب ہوئے ہیں، اور کہ یہ جو انٹالرنسی تھی تو صحیح پہلے بھی تھی، مگر پچھلے سال میں جو ہے شاید آپ جیسے انہوں نے کیا کہا، if I can remember it correctly، کہ خون اتر آیا ہے. میں صرف خاموشی سے سن نہیں رہا تھا، میں سیکھ رہا تھا اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں بہت خوبصورت اور سوچ طلب بات کی کہ انا جو ہے وہ ہماری انا جو ہے وہ ہماری اپنی ذات سے بھی اب بڑھ گئی ہے، کہ سوال کرنا جو ہے نہ صرف اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ اختلاف جو ہے وہ دشمنی بن جاتا ہے. صرف مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ ایسا ہے کہ صرف پچھلے سال سب کچھ بھلا چنگا تھا، سب ٹھیک تھا، اور پھر پچھلے سال کسی نے کوئی سوئچ دبایا اور سب خراب ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے. میرے خیال میں یہ جو مسائل ہیں ان کی جو جڑ ہے وہ بہت گہری ہے، اور کیونکہ ان مسائل پہ ہم نے سال ہا سال کئی دہائیوں میں جب سے ہم قوم بنے ہم نے کیونکہ اس پہ توجہ نہیں دی، تو جو بگاڑ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. اور اب میرے خیال میں ٹیلی ویژن ہو، سوشل میڈیا ہو، دوسری چیزیں ہوں، سیاست کی کیفیت ہو، اس کی وجہ سے جو ہم نے کئی سال کا، دہائیوں کا، شاید صدیوں کا جو نگلیکٹ تھا، اس کے جو ثمر ہیں وہ ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں آج. ٹاپکس تو شاید خیر کافی زیادہ تھے جن سے ہم نے انیشلی گفتگو شروع کی، پر لگتا ہے کہ اب ہمارا جو فوکس ہے وہ شاید اس پہ ہے کہ مکالمہ کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہوگا تو شاید ٹالرنس، جس کو رواداری شاید عارفہ سیدہ صاحبہ نے سجیسٹ کیا کہ یہ استعمال کیا جائے، اور اب میں ان کے سامنے تو کچھ بول نہیں سکتی، انہوں نے کہہ دیا تو ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا. رومانہ صاحبہ، آپ کیونکہ ایکچولی اس کو پریکٹیکلی ایسے چیزوں پہ کام کرتی ہیں، ریاست کے ساتھ بھی کرتی ہیں، اور جیسے آپ نے ابھی ایگزامپل دی کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی کرتی ہیں، تو آپ کو کہاں آسان لگتا ہے یہ ڈیبیٹ کرنا یا ڈائیلاگ کرنا، جب آپ ریاست کے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں یا جب آپ عام لوگوں کے ساتھ، جیسے چاہے وہ مدرسے کے استاد ہوں یا ریلیجس لیڈرشپ ہو یا عام لوگ ہوں، وچ از ایزیئر؟ کہاں آسان لگتا ہے کہاں مشکل لگتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. اچھا، تو وہ سچویشن بن جاتی ہے. لیکن میں ڈاکٹر عارفہ صاحبہ کی بات کے ساتھ سہمت ہوتے ہوئے، مکالمہ ختم ہو گیا کہتے، مکالمہ ختم ہو کے ہوا کیا؟ ہم مناظرے پہ کھڑے ہیں. تو مناظرہ جو ہے وہ پھر ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ پھر ہم پھیپھڑوں کا زور لگاتے ہیں اور پھر ہم آواز بھی اونچی کر لیتے ہیں، پھر ہم لاجیکل نہیں رہتے ہیں، پھر ہم بحث جیتنے کی اسٹرگل میں ہوتے ہیں، پھر ہم احترام نہیں کر رہے ہوتے دوسرے کی رائے کا، اوپینین کا، بلکہ ہم اپنا جو رائے ہے اس پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں یہ مان جائے اور میں جیت جاؤں. جیت اور ہار کا کانسیپٹ لیے ہوئے ہم کھڑے ہیں، اور یہ بھی ہم نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں. تو جب میں ہی ٹھیک ہوں تو دوسرا تو غلط، ہم نے پہلے سے طے کر دیا. سیدہ صاحبہ، جو رومانہ صاحبہ نے یہ بات کی ہے کہ جو فرق ہے، جو ڈفرنس ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، جنس کا بھی ہو سکتا ہے، مذہب کا بھی ہو سکتا ہے، رنگت کا بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں، اس کو اگر ہم نے خوبصورتی میں تبدیل کرنا ہے تو یہ ذمہ داری کس کی بنے گی پہلے، ریاست کی یا معاشرے کی؟ آئی مین کہ ایک چیز پہ تو ہم ڈال نہیں سکتے، مسئلہ تو obviously اب معاشرے کا بھی ہے، پر اگر ہم نے یہ شروع کرنا ہے یہ انکلوسیوٹی ہو یا یہ احترام ہو فرق کے لیے، تو ہم سفر کہاں سے شروع کریں، ریاست سے یا معاشرے سے؟ اور مجھے بہت لطف آیا، عادل صاحب کو لفظ برداشت اچھا نہیں لگا، وہ سمجھتے ہیں اس میں جبر کا عالم ہے. داشت کے معنی ہے اٹھا لینا، اور بر ہے یعنی آپ کی بات میرے لیے اس قابل ہے کہ میں اسے اٹھاؤں، اس کو عزت دوں.
تو اس میں جبر کہیں نہیں ہے. ایک معاملہ دوسرے کی رائے کو تسلیم کرنے کا ہے، عزت کے ساتھ تسلیم کرنے کا ہے. ریاست اگر خود وہ راستہ اختیار کرے جہاں اختلاف بڑھتا ہو تو معاشرہ کیا کرے گا؟ اور اگر ریاست اپنے معاملوں میں بالکل ثابت قدم ہو تو معاشرے کو اس نقش قدم پہ چلنا معاشرے کے لیے لازمی ہو جائے گا. ڈاکٹر عادل نجم، آپ سے اگر میں تھوڑا سا اسی ایشو پہ سوال کروں مگر سیاسی، وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے تک ہمیں یہ ایٹ لیسٹ مجھے لگتا تھا، شاید آپ لوگ میرے سے اتفاق نہ کریں، کہ یہی جو بات رومانہ صاحبہ نے کی اور پھر عارفہ سیدہ صاحبہ نے کی کہ یہ جو دس ٹالرنس کے فرق کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، یہ ہمیں ویسٹرن سویلائزیشنز میں، ویسٹرن معاشروں میں نظر آتا تھا. اور مجھے لگتا تھا کہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں، ہمارے جیسے معاشرے ہیں، ہم شاید ابھی اس سٹیج پہ کھڑے ہیں جہاں ہماری فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کو ایک جیسا بنا لیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جیسا بنانے میں جو ریاست ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جائے گی. مگر اب تو لگتا ہے کہ جیسے ویسٹ کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جہاں ایک زمانے میں وہ فرق کو سیلیبریٹ کرتے تھے، چاہے مختلف مذہب ہو یا مختلف ایتھنیسٹی ہو یا جنس کا فرق، اب وہ بھی ہمارے جیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. لگتا ہے کہ وہ بھی اب اسی رستے پہ چل رہے ہیں کہ نہیں، ایوری بڈی ہیز ٹو بی دا سیم. جو فرق ہے یا مختلف ہے یا کہیں اور سے آیا ہے اس کو دور کر دو. وڈ یو اگری؟ نہیں، میرے خیال میں آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ جو پتہ نہیں انہوں نے ہم سے سیکھا یا جو ان کے اندر کی پرانی عادتیں تھیں وہ پھر واپس آ گئیں. لیکن یقیناً اس وقت پوری دنیا میں جو ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں وہ ایک ریگریسو ایک لگتی ہے کہ ایک صدی جو تھی جس میں لگتا تھا کہ کچھ ویلیوز جو ہیں دنیا بھر میں گلوبلی ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، انکلوڈنگ یہ جو پلورلزم اور ٹالرنس کی آپ نے بات کی، یہ ان پہ آج کل ایک حملہ ہے. یہ اور خصوصاً امریکہ میں بیٹھا ہوں، یہاں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی راج میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی. لیکن آپ یہ یورپ میں بھی دیکھیں گے، یہ آپ لاطینی امریکہ میں بھی دیکھیں گے، یہ آپ ایشیا کے دوسرے ممالک میں بھی دیکھیں گے. تو یقیناً یہ ایک گلوبل چیز ہے. یہ جو میں ادھر بیٹھا ہوں امریکہ میں جب ادھر آیا تھا تو کلاس میں ایک اور طالب علم تھا، اس کے بعد میں ایک اور استاد ہو گیا، اگر میں ریسٹورنٹ جاتا تھا تو ایک اور کسٹمر ہو گیا. پھر ریسنٹلی آپ 9-11 کہہ لیں، پھر اس کے بعد کی چیزیں کہہ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ لیں، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے مجھے یہ احساس شروع ہونے لگا کہ نہیں یار، میں تو اقلیت ہوں، اور میں ایز مسلمان یا پاکستانی امیگرنٹ تقریباً اتنی ہی اقلیت ہوں جتنی کئی جو گروپس ہیں پاکستان میں ہوں. جب کوئی مجھے اس طرح دیکھتا ہے، سوچتا ہے، بولتا ہے کہ تم ایک مائنورٹی ہو، تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ جو میرے بچے یہاں پل بڑھ رہے وہ کیا ہے اور وہ کیا ہوں گے. اور جیسے ہی مجھے یہ خیال آتا ہے تو پھر دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ ساری عمر جس ایک فریم ورک میں پاکستان میں پلا بڑھا، جہاں وہی تفریق میرے ہاتھوں میں، اس تفریق کا جو نتیجہ ہے، اس تفریق کا جو رزلٹ ہے، وہ لوگ کون تھے جو سوچتے تھے کہ اچھا پھر میرا بچہ کیا ہے، میں کون ہوں. تو جو یہ عمل ہے جس کو آپ سٹیٹ کہتی ہیں، جس کا ایک اہم سٹیٹ جو ہے وہ اداروں کا نام نہیں ہوتا، ریاست جو ہے وہ صرف اداروں کا نام نہیں ہے. جو مملکت ہے اس کے اندر افراد ہیں، اور افراد کو جب ہم بانٹنا شروع کر دیں گے، ان تفریقوں میں شروع کر دیں گے کہ میں تو پاکستانی ہوں اس لیے میں مسلمان ہوں، یہ بات ہم بہت عام کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات امپیریکلی ٹرو نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ کا جھنڈا فرق ہوتا. تو کئی ایسے مشکل سوالات ہیں جن سے بچنے کے لیے میرے خیال میں ہم، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم یہ ان الفاظ پہ عموماً خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ٹالرنس، پلورلزم، ان الفاظ کو آپ سیریسلی لینا شروع کر دیں گے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لفظ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مطلب کیا ہے. اگر ان کا مطلب آپ سیریسلی سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر اور بہت سے سوال آئیں گے، اور سوال جو ہے نا وہ بڑا تنگ کرتے ہیں انسان کو. اس لیے انسان کہتا ہے کہ اچھا پھر مت ہی پوچھو.
رومانہ صاحبہ، اگر آپ کو کوئی سجیسچن دینی ہو، چاہے معاشرے کو ہو یا ریاست کو، تو آپ کیا، آئی نو مسائل اتنے زیادہ ہیں، مگر کہیں نہ کہیں وہ جس کو کہتے ہیں نا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، تو کوئی ایک یا دو ایسی چیزیں جن پہ ہم فوکس کر سکیں، ہم بھی کر سکیں، ریاست بھی کر سکے، جس سے یہ جو سارے ہم بات آج کرتے رہے ہیں، ہم کوئی فیوچر کا راستہ نکالے، کوئی آگے بھی بڑھنے کی بات کریں؟ اگر تھوڑا سے مجھے ٹائم مل جائے تو میں وہاں سے کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں جہاں ڈاکٹر نجم نے بات کو ختم کیا ہے. تو جب ہم مائنورٹی بولتے ہیں، میری سجیشن بھی اسی میں ہے، تو کیا مجھے تو لگتا ہے جب ہم مائنورٹی بولتے ہیں تو مائنر کی سینس آتی ہے. بالکل صحیح، مائنر کی سینس آتی ہے. پھر اقلیت جب ہم بولتے ہیں تو ایسے جیسے لائن سے کھنچ جاتی ہے. تو یہ لائن جو ہے، یہ لفظوں کی لائن جو ہے، یہ دلوں تک چلی گئی ہے. کچھ مظاہرے ہمیں نظر آتے ہیں تو اس نے ہمارے معاشرے کو توڑا ہے، کچھ دیا نہیں ہے. میرے جو مائنورٹی والے دوست ہیں وہ بھی مجھ سے ناراض ہوتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں میں مائنورٹی نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں، تو میں ایز پاکستانی بات کروں گی. تو وہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں مائنورٹی کا بہرحال ایک وجود ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے. تو لکھا ہوا ہے نا آئین پاکستان میں، تو جب آپ بھی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو پھر امینڈمنٹ تو کبھی نہیں آئے گی نا. تو پاکستان کے آئین میں اتنی امینڈمنٹس آئی ہیں، ایک امینڈمنٹ اور کر لے کہ اقلیت کا جو لفظ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. کوئی بڑا پاکستانی اور چھوٹا پاکستانی کی سینس نہیں ہے. شہریت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کم یا زیادہ کی کوئی سینس نہیں ہے. اور آپ نے کہا سجیشن یہ ہے کہ وہ تو آپ نے دے دی کانسٹیٹیوشن کی بات کر کے، مگر آپ دوسرے اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں ڈاکٹر عارفہ نے یہ کہا تھا ریاست کا جو بیانیہ ہے وہ بیلنس ہو اور ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ بیلنس اپروچ نظر آئے گی، تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو لوگوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاورفل ہیں تو ہمارا رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا مسلط کی جا سکتی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ معاشرے کو ہم ایک یونیفارم پہنا دیں. یونیفارم نہیں معاشرہ پہن سکتا. معاشرے کی بیوٹی، جیسے آپ نے بڑا خوبصورت کہا، سیلیبریٹ کرنے کا کام یہ ہے کہ ریاست ایک ایسے بیانیے کے ساتھ، ایسی اپروچ کے ساتھ اپنے اداروں کو، اپنے سسٹم کو، خاص طور پہ ایجوکیشن سسٹم کو، جو کیریکولم کے اندر بھی اگر ریلیجن کے بیس پہ بھی ڈفرینس بتائے جا رہے ہیں تو ان کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم معاشرے کو بیلنس کر سکتے ہیں ریاست کی مدد کے ساتھ. ہم اپنے طور پہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے نا، وہ فرام ٹاپ ٹو باٹم آنا چاہیے. اب عارفہ سیدہ صاحبہ، آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گی کہ اب آگے چلنے کا راستے کے لیے کیا آپ کوئی ایک دو اقدام ایسے ہیں جو بتائیں گی کہ یہ اگر ہم کر لیں تو شاید کوئی حالت بہتر ہو جائے، یا شاید ہم صحیح راستے پہ تو ایٹ لیسٹ. میرے دل میں تو بہت خیال ہیں، لیکن کہوں گی تو آپ کو لگے گا کہ شاید خواب کی باتیں ہیں. ایک تو ہمارے ساتھ ایک المیہ یہ رہا ہے، اور عادل نجم صاحب نے کہا تھا کہ سب کچھ پچھلے سال میں نہیں بگڑا تو بہت سالوں میں تھا. ایک پیالہ اگر کنارے تک بھرا ہو پھر اسے اس میں اور بھر دیں تو وہ پھر ایک خاص وقت میں چھلکتا ہے. اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ ساری خرابی کہیں ایک جگہ آئی. میرے خیال میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کاش اس ملک کو رہبر مل سکے، معاشرے کو بھی اور ریاست کو بھی. ہمارے ہاں ہر شخص اقتدار چاہتا ہے لیکن کوئی رہبری نہیں کر پایا. رہبری بڑا مشکل کام ہے، اس میں خود کو بھولنا پڑتا ہے اور دوسروں کو راستہ دکھانا پڑتا ہے. اور جو جتنا کمزور ہوتا ہے وہ اتنی ہی اپنی پہچان کے مختلف خانے تراشتا ہے. جو جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسروں کو اپنے اندر شامل کرتا ہے. ہم پتہ نہیں کیوں بھول گئے کہ، اور میں رومانہ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ یہ جو علامہ اقبال کا مصرع ہم نے بہت یاد کر لیا ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. ہر چیز گنتی پر لے آئیں. زندگی گنتی نہیں کرتی، زندگی احساس سے وابستہ ہے. کوئی چیز اختلاف اس وقت بنتی ہے جب یہ خناس سمجھ جائے کوئی شخص کہ میں سب سے بہتر ہوں اور باقی سب مجھ سے کمتر ہے. جب تک یہ ایک غلط تصور جو ہمارے اندر بڑائی کا ہے، یہ غلط تصور جو ہمارے اندر ایک نیکی کا ہے، یہ غلط تصور جو ہمارے اندر سب سے
اچھا ہونے کا ہے. ایک نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں ہم, ایک دھوکے میں. ہمیں اس دھوکے سے نکل کے سب کو مل کے اپنے لیے ایک راستہ بنانا ہوگا. اور میں اور رومانہ بہت سارا کام اکٹھے کر چکے ہیں اور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں. مشکل یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان وہ سوال کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جو خدا کی ذمہ داری ہے, اور جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری نہیں کرتے. تو اگر ہم تھوڑی دیر کو خدا ہونا بھول جائیں اور صرف یہ یاد رکھ لیں کہ ہم ایک انسان ہیں اور ہماری اپنی بھی کچھ حدیں ہیں, اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پر انگلی اٹھائیں. اور ریاست دراصل ایک وہ خاکہ ہوتی ہے جو معاشرے کو جمع کرنے کے لیے کرتی ہے. ہماری ریاست ابھی تک یہ کر نہیں پائی. ڈاکٹر عادل نجم, یہی سوال اب آپ پہ لے کے آؤں گی کہ آپ اگر, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ تو ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں ایک جو تبدیلی آ رہی ہے ویسٹ کے اندر, کہ ریاست کو کیا کرنا چاہیے اور اب معاشرے کو کیا کرنا چاہیے, وے فارورڈ کیا ہے؟ بہت کچھ کرنا پڑے گا, بہت کچھ کرنا پڑے گا. ہم یہاں بہت سی غلطیاں, چھوٹی غلطیاں جمع ہو کے اتنے بڑے ایک مسئلے تک پہنچے, اور اس کا حل یہی ہوگا کہ بہت سے چھوٹی چیزیں ہمیں درست کرنی ہوں گی اپنی زندگی میں, اپنی ذات میں, اپنے بیہیویئر میں, ایک دوسرے سے گفتگو میں. جس طرح ہم یہاں پہنچے ہیں اسی طرح ہمیں بھی باہر نکلنا پڑے گا. ایک بات تو یہ. دوسری میرے خیال میں 2 اسپیسیفک چیزیں میں کہہ سکتا ہوں. ایک, پہلی بہت ہی احترام کے ساتھ آپ مجھے کئی بار اپنے شو میں بلاتی ہیں, آپ ہمیشہ میرا تعارف کرتی ہیں کہ جی سینئر تجزیہ کار. مجھے نہیں پتا سینئر تجزیہ کیا ہوتا ہے, لیکن بڑا ہو کے میں بھی چاہوں گا کہ میرا جو تعارف ہے وہ بحیثیت معلم ہو. اور یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو پہلی چیز ہے وہ تعلیم ہی ہے. یہ جو تفریق کی ہم نے بات کی, یہ جو ٹالرنس کی بات کی, یہ جو نان ڈائلاگ کی بات کی, اس کی جڑ ہم خود تعلیم میں ہی ڈالتے ہیں. آپ اپنا نصاب دیکھ لیں, آپ اپنی گفتگو دیکھ لیں, ہم خود اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بات کرنا جو ہے, وہ گفتگو کرنا جو ہے وہ فن نہیں ہے, تقریر کرنا فن ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہم میں کیا تفریق ہے, کس طرح ہم بٹے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں پہلا جو سٹیپ ہے, جو ریاست کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ یقیناً تعلیم اس کا ایک بہت بڑا حصہ. دوسرا, بحیثیت افراد, بحیثیت ایک معاشرہ, میرے خیال میں جو آپ کا ایک گزشتہ پروگرام جس میں میں بھی شامل تھا, صاحبہ بھی شامل تھیں, جس میں گفتگو ہوئی تھی پاکستانیت پہ. آئی ڈو بلیو کہ جو پاکستانیت کا سوال ہے اس کو ہمیں فرنٹ اینڈ سینٹر ڈالنا ہوگا. پاکستانیت یہ نہیں کہ اچھا پاکستانی کون ہوتا ہے, کہ بڑا پاکستانی کون ہے, چھوٹا پاکستانی کون ہے, لیکن جو لفظ پہلے استعمال کیا دھنک, کہ پاکستان اگر ایک دھنک ہے جس میں کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی پتلا ہے, کسی کی اینکیں ہیں, کسی کے بال کالے ہیں, کسی کے بال ہیں ہی نہیں, کوئی چیختا ہے, کوئی بولتا ہے, کوئی پنجابی بولتا ہے, کوئی پشتو بولتا ہے, کوئی اچھی تعریف کرتا ہے, کوئی کسی کے جملے جو ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے, لیکن یہ تمام مل کے جو ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ ہے پاکستانیت. ٹو سیلیبریٹ دا ڈائیورسٹی آف ہو وی آر, ٹو سیلیبریٹ دا ڈفرنس دیٹ از ود ان اس, اور وہ اسپیس پیدا کرنا. پاکستانیت جو ہے وہ ایک شخص کا نام نہیں ہے, وہ ایک نظریے کا نام بھی نہیں ہے. میرے خیال میں وہ نام ہونا چاہیے, اور یہ ہم انڈیویجولی ہی پیدا کر سکتے ہیں, اس اسپیس کا, اس جگہ کا جہاں ہم ایک دوسرے سے مذاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اور سیکھ بھی سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں ہوتی ہے قومیت, جو قوم جاگنے کی جو ہم بات کرتے ہیں نا, قوم نعروں سے نہیں جاگتی, قوم اس رشتے سے جاگتی ہے جو فرد کا فرد سے ہو. اور جب افراد جو ہیں وہ ہجوم سے, جیسے کہ عارفہ صاحبہ کہہ رہی تھی, وہ ہجوم سے بڑھ کے ایک قوم بن جائے. بہت بہت شکریہ. وقت پروگرام کا ختم ہو گیا, بٹ آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ ون تھنگ ہیئر, کہ آپ سب کی باتیں سن کے مجھے یاد آیا کہ بہت سال پہلے
ڈاکٹر اقبال احمد کو میں نے یہ پی ٹی وی پہ غالباً کہتے سنا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں ڈیبیٹ ختم ہو جائے وہاں سے اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک آپ تینوں نے بھی بالکل آج جو باتیں کی مجھے بار بار ان کے وہ لفظ یاد آ رہے تھے. بہت بہت شکریہ رومانہ صاحبہ آپ کا، عارفہ سیدہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اینڈ تھینک یو ڈاکٹر عادل نجم.